बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान जंजुआ। प्रोग्राम आज का पाकिस्तान में। आज हम गुफ्तगू करेंगे जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल पर और हुकूमती कारकर्दगी पर, उसके अलावा कुछ कानूनी पहलुओं पर। हमारे साथ आज प्रोग्राम में जो मौजूद हैं हमारे मेहमान, उनका तारफ़ कराते हैं। जनाब तज्ज़िया कार हैं हनीफ रियाज राही साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं राजा उमर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम का आगाज़ रियाई साहब आपसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जो सवाल जो हमारा आज का मौजू है उसकी तरफ आने से पहले, मैं कल एक जो वाक़या हुआ वकला का, उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर वो क्या वाक़या था, थोड़ा हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील बताइएगा। जी, ये बड़ा अनयूजुअल वाक़या था। और फिर हमारे बार के जो सदर हैं, जो कि वकला यूनिटी के नुमाइंदे समझे जाते हैं, अलामत समझी जाती हैं, उन्होंने खुद पर्चा कराया और वो खुद मुस्तगीस बने हैं और खुद कंप्लेनेंट बने हैं। तो इख्तलाफ हो भी जाएं तो ये इन द लॉन्ग रन वो इस बात को शायद अफोर्ड ना ही कर सकें। बहरहाल झगड़े भी हो जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर 780 की दफ़ा लगना और बहुत सारे वकला के ऊपर पर्चे होना, तो ये एक गैर मामूली सी बात है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो बहरहाल जो वकला में तशवीश पाई जाती है कि ये अंडर अल्टीरियर मोटिव है और ये खुफिया मुहर्रिकात के ताबे ये सारा कुछ हुआ है। और वो अब मंजर पर आ जाएंगे, उसके ऊपर तज्जिए भी हो रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं। तो ये क्या आप समझते होना चाहिए था सर ऐसे या नहीं? जी, मैं तो पहले कहा है कि बड़ा ही गैर मुतवक्किल सा वाक़या है और हम तो तवक्को ही नहीं करते कि वकला जो है इस अंदाज से जा सकते हैं, क्योंकि वकला लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, रिसर्च वाले लोग हैं और उनका तो कानून से हट के तो जो है ना वो और कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। राय साहब, यही सवाल आपसे कंटिन्यू करूँगा, आप इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे मदऊ किया और मौका दिया। देखें, जिस तरह कल वाले वाक़े की आपने बात की है, मैं इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि वकला हो गया, जुडिशरी हमारी होगी, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के ना खुशगवार वाक़या बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बजाय वहाँ पे मेरे आप जैसे लोग इंसाफ लेने आते हैं वकला के पास, जुडिशरी के पास, तो अगर उधर ही इस तरह के वाक़यात होंगे और इस तरह की मतलब मैं तो वीडियोस देख रहा जिस तरह एक दूसरे को मारना या वर्गल लैंग्वेज, गालम गलोच, जुमले कसना, वर्गल लैंग्वेज, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। ये देखिए, ये हमारे मुल्क से अगर बाहर लोग भी इस चीज़ को ओवरसीज़ या ओवरऑल एक जो लोग देखते हैं, तो वो हमारा पाकिस्तान का जुडिशरी का वकला का बहुत एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है और अच्छा मैसेज नहीं जाता। राय साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो अभी सूरत हाल है, क्योंकि आप माशाल्लाह आपके तज्ज़िये बड़े ज़बरदस्त होते हैं इस हवाले से, आप मुझे ये बताइएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अरब ममालिक का दौरा किया, उस दौरे के बाद अचानक से फिर वो एक बीच में गैप आ गया। उस गैप के बाद पाकिस्तान और जो पाक सऊदीया का और जो आपस में ये मुआहदा हो गया, ये जो हिफाजती मुआहदा है, आप इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप पर अरब ममालिक का एतमाद जो है उसमें कमी आई है या इसके पीछे कोई और वजह है? देखें, ये दफ़ाई मुआहदे के पीछे तो बड़ी साफ वजह है कि जो इसराइल का अटैक है कतर पे, उसके बाद ये सीन चेंज हुआ है। और आपको भी पता है कि ग्रेटर इसराइल के अंदर जो है अरब मुल्कों के भी कुछ ऐसे आ रहे हैं और ख़ास तौर पे सऊदी अरब का भी। तो अब अगर वो संजीदा हुए हैं अपना दिफा करने के लिए, तो दिफा करने के लिए उनके पास सबसे अच्छी कुव्वत पाकिस्तान था, क्योंकि ये एटमी ताकत है और ये मुआहदा हुआ है तो ये मुआहदा खुशाइंद है। और हम तो फ्यूचर टाइम के अंदर कोई दाखिली सतह के ऊपर भी तब्दीलियां देख रहे हैं, क्योंकि अब इसराइल टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल हो के बहुत सारे लोग मारे गए हैं और ये नाम नहाद एक जंग थी जिसे वार अगेंस्ट टेररिज्म कहा गया। तो उसके अंदर बहुत सारे जो शहरी हैं वो भी शहीद हो चुके हैं और फिर उनके साथ जिस अंदाज का सलूक किया जाता है, इसराइली टेक्नोलॉजी उन लोगों के साथ इस्तेमाल की जाती है, आंखों पे पट्टी बांधना, सर पे वो काले रंग का दुपट्टा डाल देना, फिर उसके बाद हथकड़ी लाना, ये सारा इनह्यूमन बिहेवियर है। आपने देखा ग्वांतानामो बे में
جب یہ سلسلہ کار چل رہا تھا تو بہت ساری ہیومن رائٹ آرگنائزیشن نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور ایک سٹیج کے اوپر وہاں پہ کیوبا میں وہ سیل بند کرنا پڑا. تو یہ باربرزم ہے، یہ ٹیررزم تھوڑی ہے یہ تو. اور پھر ٹیررزم کی کیا ڈیفینیشن ہے، کون ٹیررسٹ ہے؟ اور کوئی بھی شریف شہرو کو بھی ٹیررسٹ کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال اب جو یہاں پہ بھی لوگوں کو ایک آس امید پیدا ہوئی ہے کہ اب جو اسرائیلی شہر سے باہر آئیں گے اور یہودی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو خیر بات کہیں گے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں بھی جو جس طرح سے ان ہیومن بیہیویئر چل رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کمزور کمیونٹی کے ساتھ کیا مقابلہ ہوتا ہے، کیا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہتے آدمی کے ساتھ کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ جی ایسے دنیا بھر میں جہاں بھی مقابلے ہوئے ہیں ازل سے، ریسلنگ کے میدان میں، باکسنگ کے میدان میں، وہ ہم پلہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ طاقتور کو کمزور کے ساتھ لڑا دیا جائے. تو یہ تو بڑا ہی ان یوزل ہے جو اس طرح سے ہوا ہے. تو یہ نیچرل تھا، یہ معاہدہ ہوا ہے. یہ ابھی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فردر تبدیلیاں آئیں گی، اور وہ اللہ کرے یہ خوش آئند تبدیلیاں عالمی ہوں. جنگ کے خطرات ہیں، عالمی جنگ کے خطرات کی طرف شاید بات بڑھ جائے. یہ بات آپ کی جو ہے یہ سنجیدہ بات ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں. تو لیکن اللہ خیر کرے، یہ ان کو احساس تو ہونا چاہیے نا. وہ تو بالکل انسانیت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ رہے تھے، اور اس طرح سے بھی تو نہیں نہ ہو سکتا. روک تو دینی پڑنی تھی، اگر اسے روکنا بہت ضروری تھا. آپ نے دیکھا اب یہ ادھر لیبیا میں دیکھ لیں، کرنل قذافی کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد عراق کو دیکھ لیں، اس کے بعد اور دنیا کے اگر انہوں نے مزاحمت نہیں کی تو وہ نیست و نابود ہوئے ہیں. اور اگر ایران نے مزاحمت کی ہے تو ایران کا قد جو ہے بڑا ہے، پوری دنیا میں بڑا ہے. ان کا عزت و احترام جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. اس لیے جب خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ لائف گزارتے ہیں تو اس کے اندر پھر خدا عزت تو دیتا ہے. عزت ہو دیتا ہے. ہاں. ایسے رائے صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ جو حالات نظر آ رہے ہیں جو حکومت کے، اور جو اس طرح حکومت یہ آگے جو چل رہی ہے، جس طرح مستحکم نظر آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں اس کی وجہ سے، یا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، اور ہونی بھی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے پاکستان میں، کوئی بھی آفت آتی ہے، جس طرح ابھی ریسنٹلی آپ کو میں دو چھوٹے چھوٹے سے واقعہ، جس طرح ابھی ہمارے جو پاک آرمی کے کیپٹن صاحب تھے جی جنہوں نے وہاں پہ شہادت نوش کی. جی آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے ان کی شادی تھی، اور وہ اپنے والد کے بریگیڈیئر صاحب کے اکلوتے بیٹے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے ایک بہت میسیج ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی بریگیڈیئر حضرات یا بڑے افسران کے بیٹے آگے بارڈرز پہ نہیں جاتے، یا وہ جنگ میں یا کسی ایسے اس پہ جو ہے نا پلیٹ فارم پہ نہیں آتے. تو یہ ان کے لیے میرا خیال ہے سبق آموز چیز ہے. پاک فوج میں چاہے وہ افسران کا بیٹا ہے یا ایک عام آدمی کا بیٹا ہے، وہ محب وطن پاکستانی اس کی قربانی کر سکتا. ایک چیز جس طرح اس کے بعد ابھی جس طرح میجر عدنان صاحب کے جو اب یہ دیکھیں ہمارے ادارے، ہماری آرمی، یہ ہمارے اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. اور پاکستان کی ہماری مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، اور ہونی بھی چاہیے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور اگر حکومت آپ کی ایک پیج پہ ہوگی تو آپ اپنے ملک کو میرا خیال ہے ترقی کی طرف لے جا سکیں گے، اور جو بیرونی جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کی سازشوں سے روک سکیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا اور ہم آگے ترقی کی طرف جا سکیں گے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے میسج بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو مارکہ حق 10 مئی کا، یہ ہمارے لیے بہت ایک اعزاز کی بات ہے. اللہ پاک نے بڑی کرم نوازی ہمارے ملک پہ کی، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، ہمارے پی ایم شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے ایک پیج پہ رہ کے انہوں نے اس چیز کو فیس کیا، اور اللہ پاک نے ہمیں اس میں فتح دی. اور پوری دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں امت مسلمہ اور پورے ورلڈ میں پاکستان کا مرال بلند ہوا، اور ہمارے افواج پاکستان کا مرال بلند ہو. میں سمجھتا ہوں اپنے اداروں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے. سیاست کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اس میں لے کے آپ چلیں، پر
اپنے اداروں پہ جس پہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اپنے اداروں پہ اور اپنے اداروں کے جوانوں پہ جو ہمارے لیے جان کے نذرانے دیتے ہیں ان پہ تنقید نہ کریں اور اپنے پاکستان کو مضبوط کریں اور اپنے پاکستان کو ترقی کی طرف آگے لے کے جائیں. ٹھیک ہے. رائی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کل. انہوں نے کہا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، بہت بڑی غلطی تھی. ان کا واپسی کا یہ بیانیہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے یا وہ ویسے ایک بیان کی حد تک ہے؟ دیکھیں اب تو مزاحمت ہوگی اور یہ چائنا بھی نہیں چاہے گا اور قوتیں بھی نہیں چاہیں گی کہ یہ یہاں پہ بگرام میں دوبارہ آئیں، یہاں پہ اپنے اڈے قائم کریں. تو یہاں پہ تو ظاہر ہے وہ فوکس کر رہے تھے اور پورے ریجن کو دیکھ رہے تھے. اسٹریٹجیکلی یہ جگہ بہت اہم تھی. جی. تو بہرحال اب جو اگلا سین بن رہا ہے اس میں دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے نا، بائی پولر کی طرف جا رہی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ صرف امریکہ ہی راج کرے گا. ان کی جو پالیسیاں ہیں اس نے دنیا کو دکھ دیے ہیں، تشدد دیا ہے، اموات دی ہیں، جبر دیا ہے. تو یہ جو ناانصافی پر مبنی سسٹم ہے یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا، یہ لمبا عرصہ نہیں چل سکتا. تو جیسے میرے بھائی بتا رہے ہیں راجہ صاحب کہ 10 مئی والے انسیڈنٹ میں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. حال دیکھیں چند گھنٹوں کی لڑائی تھی، مطلب بہت ہی مختصر جنگ تھی، ٹھیک ہے. تو اس میں مورال قوم کا پوری بلند ہوا ہے، پاک فوج کا بلند ہوا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کی نظر ہماری طرف ہے اور اب ہمیں اس نظر سے یہ نہیں دیکھیں گے جس نظر سے یہ دیکھتے تھے. اب ان کو یہ تو پتہ ہے نا کہ قوت ہے، ٹھیک ہے، ٹکرانے والے تو ہیں نا. تو الحمدللہ ہمیں اس اپنی صلاحیت کے اوپر فخر ہے اور ٹکرانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تو ازل سے چلتی آئے ہیں، مار کے ہوتے رہے ہیں. قوموں کی زندگی میں جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم تو موت کو زندگی کی معنی میں تشریح کرنا جانتے ہیں. رائے صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کیا سمجھتے ہیں بطور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی کارکردگی بہتر جا رہی ہے یا مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بہتر جا رہی ہیں؟ سوال تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ کہ مجھے وہ لگ رہا ہے کہ آپ وہ اپنے چچا سے آگے نکل چکی ہیں. آپ کیونکہ ان کی بہتر نمائندگی کر کے بتا سکتے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں جناب نے بات واقعی بڑی مشکل سی کی ہے. بات یہ ہے کہ جو بڑے چاہے والد ہیں چچا ہیں بڑے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑوں سے اپنے ہمیشہ انسان سیکھتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جب ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے وہ اپنی مثال آپ تھے. اب جب مریم نواز صاحبہ ہماری سی ایم بنی ہیں انہوں نے ان کے نقش قدم اپنے والد صاحب کی ڈکٹیشن پہ، میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب اس ٹائم پہ، حالانکہ اگر ہم مسلم لیگ نون کے عہدے دار ہیں یا ہم ایک ورکر ہیں، اس سے ہٹ کے بھی میں نے، کیونکہ ہم گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، راولپنڈی سے میرا تعلق ہے، اسلام آباد راولپنڈی، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم ہیں انہوں نے جو اس ٹینیور میں انیشیٹو لیے ہیں، چاہے وہ آپ دیکھ لیں اکروچمنٹ کے حوالے سے، چاہے پرائز کنٹرول کے حوالے سے، چاہے آپ جو ابھی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ بنا CCD، ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیں. مطلب یہ ایسی اچیومنٹ ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھی. اگر اس سے پہلے تھی بھی کر بھی رہے تھے پر اس طرح سختی سے امپلیمنٹ نہیں تھا جس طرح اب مریم نواز صاحبہ کی ٹینیور میں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں جس طریقے سے ابھی کچھ ایک دن پہلے قبل جو سرگودا میں الیکٹرک بسز کا مریم نواز صاحبہ نے جو ہے نا وہ ان کو ایک تحفہ دیا. پھر آپ کاموں کے حوالے سے اگر دیکھ لیں، آپ صاف ستھرا پنجاب جو ہے ہمارے راولپنڈی میں، جس طرح RWMC ہے، اس حوالے سے لاہور میں آپ مطلب دیکھ لیں، صاف ستھرا پنجاب ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس انیشیٹو میں پنجاب میں، راولپنڈی میں، ہر جگہ صفائی ستھرائی کا اتنا بہتر نظام ہو گیا جس سے اس سے پہلے نہیں تھا. اور اس کے حوالے سے جس طرح شہباز شریف صاحب ہیں، وفاق میں ہیں، PM ہے، ظاہری بات ہے پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب نے بھی جو اس سے پہلے پروجیکٹ تھے جو پینڈنگ تھے، چاہے 1.25 سال جو PTI کے دور میں ایک پینڈنگ پروجیکٹ تھے جن سے اس ٹینیور میں ایک کام بھی نہیں ہو سکا،
اس کے بعد جب پی ڈی ایم کا دور آیا جی اس میں شہباز شریف صاحب نے اس 15-16 ماہ میں جو اچیومنٹ کی، ٹھیک ہے، جس طرح جو پروجیکٹ تھے ان کو تکمیل تک پہنچایا. اور اس کے بعد اب آ کے جس طرح آپ دیکھ لیں سرینا والا جو ہے، ٹھیک ہے، انڈر پاس، اور اس میں سمجھتا ہوں سی ڈی اے کے حوالے سے جس طرح اسلام آباد میں انکروچمنٹ کا کام ہو رہا ہے، اور اس میں پرائز کنٹرول کے حوالے سے اسلام آباد میں کام ہو رہا ہے، اور یہ جو چینی کے جو اس میں ریٹس ہیں اور آٹے کی جو اس میں ذخیرہ اندوزی کے اس میں بھی بہت اچھا کام. میں سمجھتا ہوں کہ جی شہباز شریف صاحب اپنی مثال آپ ہیں، اور وفاق میں اور پورے پاکستان میں بہت اچھے اپنے ٹیم کے ساتھ جو ان کی کابینہ اس میں بہت اچھے انیشیٹو لے رہے ہیں. اور اسی طرح ان کو موقع ہمیں میاں صاحب کو اور ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو بہت اچھی جگہ پہ میاں صاحب لے جائیں گے. اور اس طرح وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح پنجاب میں اس کو لے کے چل رہی ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ چل رہی ہیں، اور اپنی ٹیم جو ان کی دن رات کام کر رہی ہے، چاہے وہ پنڈی میں اے سی صاحبان، ڈی سی حضرات، کمشنر حضرات، اور ہمارے پنڈی کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز، دن رات جو اس چیز پہ میٹنگز ہر موٹو پہ الحمدللہ جس طرح بھی ایونٹس گزرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا ہمارے سپہ سالار صاحب ہمارے پارٹی اور ہماری جو ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح اپنا ایک بازو بن کے چلیں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں نہ کوئی دشمن ہمیں چھیڑ سکتا ہے، ہمارے پاکستان پہ میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، اور اس کو ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہمارے پاکستان. یعنی آپ کا کہنا ہے ایک پیج پہ رہنا چاہیے، ایک پیج پہ رہنا چاہیے، یہی ہمارے ملک کی سالمیت. اور یہ ایک پیج آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحب اچھا کو ایک دن وزیر اعظم بھی بنا دے گا؟ میں ایک کو بات بتاؤں، میں اس سینس میں ایک پیج کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. میں دیکھیں آج تو ہمارا ٹائم ہے، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، کل کسی اور کی گورنمنٹ ہے، اس سے پہلے کسی اور کی تھی. میں کہتا ہوں چاہے کوئی بھی دور ہے، میں ایک اوورال ایک بات کر رہا ہوں، آپ یہ دوسری طرف لے کے، میں کہتا ہوں کوئی بھی دور ہے، کوئی بھی حکومت ہے، ان کو چاہیے کسی بھی حکومت کو کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کے ان پہ تنقید نہ کرے. اور جس طرح مطلب کچھ پارٹیاں، میں نام نہیں لیتا، جس طرح 9 مئی والا واقعہ، مطلب یہ چیزیں نہیں تصور ہونی چاہیے. ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ مل کے چلیں اور اپنے اداروں کو مضبوط کریں. ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، ہمارا پاکستان مضبوط. یعنی کہ اداروں کی عزت کرنی چاہیے، ہر عزت احترام کرنا چاہیے. بالکل. رائی صاحب، آپ سے سوال ہے میرا کہ خارجہ پالیسی جو اس وقت حکومت کی ہے، علاقائی تناؤ جو ہیں اور بین الاقوامی جو آپ سمجھ رہے ہیں تعلقات ہیں، اس میں بہتر طور پر کام کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تھوڑا، میں تو ایک جورسٹ آدمی ہوں اور لیگل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اس طرح کی جو جواب ہے میرے بھائی راجہ صاحب سے، جیسے آپ نے پہلا سوال ان سے ہی پوچھا اور معقول جگہ پہ آپ نے سوال کیا، تو ہم تھوڑا سا جورسٹک پوائنٹ آف ویو سے سوچنے کے لوگ ہیں. تو اس حوالے سے یہ سوال بھی راجہ صاحب سے، آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے کہ علاقائی تناؤ میں جو خارجہ پالیسی ہے جو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہتر کام کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ دفاعی معاہدہ تو کامیابی ہے. ہاں. بہت شکریہ. بریک کا ٹائم ہے ناظرین، بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.